Okay, another very important thing which I need to add here is that for centuries, like ever since the early Abbasid era, Islam or Sunni Islam is considered to be basically the school of thought or based upon the four fiqhs we have, Hanafi, Shafi'i, Maliki, Hanbali, and apart from that, three schools in Kalam, which is the Ashari, the Maturidi, and the Hanbali. So, but the problem is that, these schools of thought have now become obsolete. If you just consider the Ashari school of thought, in Kalam, that is, if you understand Islamic theology based upon the Ashari school of thought, you cannot reconcile that with the modern scientific method, and a scientific mind cannot understand theology based upon the Ashari school of thought. So let me shed some light on this. All these sciences, all these Islamic sciences, which is considered the standard dogma of Islam, the standard dogma of Sunni Islam, that is Sunni Islam is confined to these limits. Now, what were these schools of thought based upon? These schools of thought were all based upon Aristotelian logic. The Hanafi fiqh is basically the application of Aristotelian logic to the study of hadith, and by deriving the legal aspects of it. Okay, the study of this Ashari school and the Maturidi is again the application of Aristotelian logic to the study of hadith by deriving a certain theology, or you can say the aqaid as it is called. Then if you look at the study of hadith, what Imam Bukhari and Imam Muslim and all these hadith scholars they did was to apply Aristotelian logic to the study of the chain of narration. But the thing is that in the times of Imam Abu Hanifa, or in the times of Imam Bukhari, or in the times of Imam Ashari or Imam Maturidi, the only knowledge that was present was Aristotelian knowledge, was Greek philosophy. Now, in 2021, knowledge has become so widespread. It has become like before that, Ibn Khaldun writes that knowledge was an industry under the patronage of the state. This is how he defined, organized knowledge. But today, knowledge has itself become the economy. This is a knowledge economy, This is an information economy. Knowledge itself is the driving force of the economy. And, innovation and new knowledge is what creates capital, new capital. So we have such an astronomical amount of new knowledge, new information, new understanding of things that, Aristotelian knowledge is not able to compete. And the other aspect of this is that simply if you consider the science of logic, that is the way of thinking, that has even progressed so much in today's time. I mean, the modern scientific method was born when Francis Bacon refuted the concept of Aristotle's logic and made his own logic based upon empiricism. And then Immanuel Kant, he somehow came with a synthesis of empiricism and rationalism, and Hegel had his own ideas with regard to dialectical logic, and it is this logic, Descartes then was also a logician. Newton gave his principles of calculus based upon Descartes' work in synthesizing logic and mathematics. And this very logic, this very
very logic has evolved to give us modern computers and information technology and all this. So if you just consider the field of logic, that has advanced as well. So when you look at the foundations of what our established dogma, our church is standing upon, if our fiqh is standing upon, our kalam or theology is standing upon, our study of the chain of narrations of hadith is standing upon, that foundation has collapsed. That foundation, because Aristotelian logic has become obsolete, then all these sciences which were standing, all these dogmas which were standing upon upon Aristotelian logic, it will collapse as well. So we need an entirely new system of thought. But in today's world, we cannot have a dogma, because knowledge is so vast spread that a single person cannot become the custodian of all knowledge. He cannot contain all available knowledge in him. Even the biggest supercomputers cannot do that. So how there cannot be a standard version of Sunni Islam in today's time, as it was in Imam Abu Hanifa's time, as it was in Shah Waliullah's time, simply by the vast proportion of human knowledge. And when we cannot have, obviously there will be an Islam which will be truest to the Prophet's teachings. Obviously it will be. But no one can claim that, because everyone can only see an aspect of the truth, and that is why we cannot have a dogma. And once we cannot have a dogma, the only way forward is through secularization. The only way forward is through individual choice with regards to how you interpret religion, and there is no other chance. And Islam is designed that way too, in a way that the Quran speaks to every other individual in a different way. And this is what I'm trying to argue here, that these are the problems that we cannot have, just because we cannot have one version of Islam. And just look at the conflict between Hazrat Umar and Hazrat Muawiyah. You had Sahaba on both sides. They were fighting, they had warfare, and one cannot doubt the authenticity of Islam, of the Sahaba. The Prophet ﷺ himself gave the seal of approval to each and every Sahaba. So what was the difference? It was a difference of opinion. One group interpreted one aspect, it looked at one aspect of the situation which was developing. Another group looked at it from a different aspect. We cannot say that this one was Hazrat Ali was on truth and Hazrat Muawiyah was on falsehood, or Hazrat Muawiyah was on falsehood and Hazrat Ali was on truth. There was an aspect of truth in both of them. Both of them had a different point of view, and that clashed. But in today's time, there is so much, such proportion of information and such proportion of knowledge, that there cannot be just two. There can be millions of different views with regards to the interpretation of the scripture. So the only solution which we have is to keep Islam personal, is to keep it as a source of personal guidance. And that makes complete sense, because different people have different goals. A person might want to reach the depths of Sufism. He might, he has a different goal. A person might, want to reach the depths of legal thought. So he will pursue a different path. And similarly, everyone will get something new. But when you come in the society, obviously the Quran is full of treasures. But when you get those treasures, you don't use, your interpretation that, okay, I found it from this ayat. You purely bring it on a rational, logical, empirical evidence, the way I basically mentioned before. These are my ideas. Obviously, I could be right, I could be wrong, but I would love all of your input with regard to this. Thank you very much. ये देखें जो है वो अपना
امام غزالی کے سنہرے قسم کے خیالات، میں وہ دیکھ رہا ہوں ان باکس میں، پتہ نہیں مجھے کسی نے کیا تھا، وہ بھی میں آپ کو بھیجتا ہوں۔ مجھے جہاں تک یاد پڑتا ہے کوئی لاہور کے اسکالر ہیں جنہوں نے ضد کر کے جو ہے نا افلاطون کو یا غالباً جو ہے ارسطو کو مسلمان کر دیا تھا، وہ میں بھیجتا ہوں۔ کم سے کم بندہ کو تاریخ تو پڑھ لے کہ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بھی 250-300 سال پہلے کے اسکالر ہیں، ان کا کیا تعلق ہے۔ تو پھر جو ہے ان سے ایک اور پھر آگے سے لاجک دیتے ہیں، دیکھیں جی پھر وہ تو دین ابراہیمی پہ ہوں گے، اتنا بڑا فلسفی، اور جو ہے وہ دیکھیں کہ اتنی عقل کی باتیں وہ کرتے تھے، اصل میں وہ دین ابراہیمی کے اوپر ہی ہیں۔ تو اصل میں تو اسلام ایک ہی ہے نا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک، تو پھر وہ مسلمان ہی ہوئے نا، آگے سے یہ لاجک ہے، دیکھیں کیسی زبردست قسم کی لاجک ہے کہ ابو علی سینا اور فارابی وغیرہ کو کافر کہا جائے۔ امام غزالی صاحب نے یہ فتوے دیے ہیں، اور آپ تو ڈاکٹر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو ہے نا ابن سینا نے میڈیکل سائنس میں کتنا اچھا کام کیا ہے، اور اس بات میں تو کوئی شک ہی نہیں کر سکتا کہ پورا یورپ جو ہے وہ ان کی کتابیں جو ہے وہ بیسک کے طور پہ پڑھائی جاتی رہی آج تک، لیکن ہم نے تو کیونکہ ہر چیز مذہب سے کشید کرنی ہے، تو بس میں بس وہ ڈھونڈوں، پھر دیکھنا آپ کو مزہ آئے گا، وہ ایک دفعہ مجھے ڈھونڈ لینے دے، کتاب مل نہیں رہی۔ یہ میرا خیال ہے دی ریوائول آف ریلیجیس سائنس کے نام سے انہوں نے جو کتاب لکھی تھی نا امام غزالی نے، یہ اس میں سے جو ہے کوٹ، اس کا اردو میں میرا خیال ہے نام ہے کہ کوئی احیاء علوم الدین کے نام سے ہے، اس میں انہوں نے تنقیدیں کی ہیں کہ یہ دیکھیں جی اصل میں جو سائنس ہے نا وہ ریلیجیس ہی ہوتی ہے، یہ تو جو ہے نا سارے کافر آ گئے ہیں ان کی ایسی کی تیسی۔ اب وہ مجھے کتاب اپنا طلحہ صاحب مل نہیں رہی یار، وہ کوئی لاہور کے اسکالر ہے، مجھے نام بھی بھول گیا، کافی سال پہلے ایک دوست نے بھیجی تھی، انہوں نے اس میں یہی لاجک دیا کہ دیکھیں جی غالباً پتہ نہیں افلاطون اور سوکریٹیز اور یہ سارے پلیٹو وغیرہ جو ہے نا، یہ سارے پلیٹو، ایرسٹوٹل اور سوکریٹیز، یہ سارے کے سارے مسلمان ہی تھے بنیادی طور پہ، یہ دین ابراہیمی کے اوپر تھے اور وغیرہ وغیرہ، تو اس طرح کر کے اس نے جو ہے نا کیریکیچر بنایا ہے۔ مجھے ملتی ہے، میں آپ کو ضرور بھیجوں گا، بڑا شغل لگے گا، مزہ آئے گا۔ میرا مقصد کوئی جو ہے وہ تمسخر اڑانا نہیں ہے، لیکن کم سے کم بندہ کوئی وہ کیا کہتے ہیں، کوئی بندے کے پتلوں والی بات کرے، یہ تو ٹوٹلی جو ہے وہ اللاجیکل سی بات ہے۔ آپ ان کو ایک تو ان کا علم آپ چراتے ہیں، اس کے اوپر پھر اپنا نام آپ دیتے ہیں، اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں دیکھیں جی یہ ہمارا اوریجنل کام ہے، اور دوسرا آپ ظلم یہ کرتے ہیں، ان کے اوپر مسلمانیت کا ٹھپا بھی لگاتے ہیں، یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ تو بڑی مزے کی بات ہے، میرے نا ایک دوست تھے جو ہے وہ کہتے ہیں جناب ہم جو ہے نا وہ سور وردی ہیں، میں نے ان سے پوچھ لیا، میں نے کہا یار یہ سور وردی ہیں، آپ کیوں سور وردی ہیں؟ کہتا بس جی ہم شروع سے سور وردی ہیں۔ تو میں نے ان سے کہا یار یہ کون سا اسکول آف تھاٹ ہے؟ وہ کہتے ہیں یار یہ نہیں بس پتا، ہم بس سور وردی۔ میں نے سے کہا خدا کے بندے، یہ شہاب سور وردی جو ہے وہ یہ فارسی اسکول آف تھاٹ تھا، انہوں نے ایک مذہب کے اوپر انٹرپریٹیشن دی ہے، وہاں سے سلسلہ شروع ہوا تھا، تو آپ کیوں جو ہے وہ آپ کو پتہ ہی نہیں ہے، تو آپ شروع سے سہر وردی ہیں۔ یہ تو ابو جہل والا لاجک ہے کہ جناب ہم تو شروع سے جو ہے وہ پوجا کرتے آ رہے ہیں بتوں کی، تو یہ جو ہے نا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ کے ایسے ہی جو ہے نا ہمیں تبلیغ کر رہے ہیں، لہذا یہ ٹھیک نہیں ہے۔ تو یہ بھی وہی لاجک ہے، بس کم و بیش جو ہے نا ہم شروع سے سہر وردی ہیں، تو بس شروع سے ہی ہیں، نہ کوئی اسکول آف تھاٹ کا پتہ ہے، نہ کوئی پتہ یہ کیسے جو ہے نا شروع ہوا، بس شروع سے ہیں جی۔ جیسے آپ اسی لاجک کو اپلائی کر لیں، آپ کس کو ووٹ دیتے ہیں جی؟ ہم پیپلز پارٹی کو، کیوں؟ بس شروع سے دے رہے ہیں جی، بس دینا ہے انہی کو دینا ہے۔ یہ بٹ دماغ ہے ان کا، کوئی حل ہی نہیں ہو سکتا جو ہے۔ میں تو اس کو جو ہے نا علمی پدیانتی کہتا ہوں، آپ کسی انسان کے علم سے استفادہ حاصل کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ اس کو نام بھی نہیں دیتے، اور اس کو آپ اسلامی چوگا پہنا دیتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، جرم ہے یہ۔ طلحہ صاحب آپ کی بات کو میں تھوڑا اور آگے بڑھانا چاہتا ہوں، یہ خاص طور پہ جو سنی اسکول آف تھاٹ کے اسکالر ہیں نا، یہ ایک اور ڈنڈی مارتے ہیں۔ یہ کس سے جو ہے وہ فٹ نوٹ میں بات آ گئی، نہ قرآن کی یہ آیت کا ترجمہ ہے، نہ کہیں جو ہے نا مسلمانوں کی کوئی فورم بیٹھی ہے جن میں کہا ہے کہ ہم نے سائنستا کی کتابیں ماننی ہیں۔ آپ امام مالک کو دیکھیں، ان کی موطا ہے کتاب، اور یہ ہر صاحب علم کو پتہ ہے امام مالک نے علم حدیث جو ہے وہ امام جعفر صادق اور امام اپنا جو ہے نا باقر سے پڑھا ہے، اور یہ جو ہے وہ عربک اوریجن کے انسان ہیں۔ باقی رہ گئی بات امام بخاری کی اور باقی کے امام،
یہ تو موسٹلی نان عربک ہیں. امام بخاری آپ کو پتہ ہے کپڑے کا کام کرتے تھے اور ان کا تعلق ازبکستان سے تھا. پہلے یہ آئے, انہوں نے پہلے عربی سیکھی, پھر یہ سارا کام کیا. اب یہ کہاں کی جو ہے نا علمی جو ہے نا روایت ہے کہ آپ جنہوں نے سب سے پہلے تاریخ وائز کتاب لکھی ہے امام مالک کی موطا, اس کو تو نہیں آپ نے ماننا. کیوں نہیں ماننا؟ بس ایویں نہیں ماننا. اچھا, دوسرا آپ نے بڑا زبردست کام کیا ہے, آپ نے کہا جی نہیں یہ جو امام باقر اور امام جعفر ہیں یہ شیعہ اسکول آف تھاٹ کے ہیں, ہم نے ان کی کوئی بات نہیں ماننی. یہ بات بھی ٹوٹلی بکواس ہے. کیوں نہیں ماننی بھائی؟ یہ کس نے فیصلہ کیا ہے؟ یہ مطلب جو ہے وہ ایک بندے نے کلیم کر لیا تو کیا آپ نے اپنی اپنی برانچیں کھولی ہوئی, آپ نے کاپی رائٹ رکھے ہوئے ہیں؟ علمی روایت اس طرح تو آگے نہیں بڑھتی. اس کا ایک ہی حل ہے کہ ہر قسم کے اسکول آف تھاٹ سے خود کو پاک کر کے اور نیوٹرل ہو کے اور ان بائسڈ ہو کے آگے بڑھا جائے, جس کی بات لاجک کے اوپر, دلیل کے اوپر پوری اترتی ہے. آگے سے یہ خود ہی بتاتے ہیں, دیکھیں جی وہ آیت الکرسی کا وظیفہ تو شیطان نے بتایا تھا, کتنا اچھا وظیفہ ہے. اچھا, شیطان کی بات مان لینی ہے کوئی علمی بات ہو, لیکن دیکھیں جی وہ امام باقر اور امام جعفر تو وہ شیعوں کے ہیں, وہ بات نہیں ہم نے ماننی. یہ کیا, یہ کوئی بات لاجیکلی ہے؟ یہ بڑی جو ہے نا عجیب سی بات ہے. آپ اس کے اوپر ویسے کیا کہیں گے؟ ڈاکٹر صاحب میں نے کہا تھوڑا سا اس کے اوپر نا تھوڑا اس کو آگے لے کے چلتے ہیں تھوڑا مزاحیہ لیول پہ. پہلی بات تو یہ ہے, آپ نے کہا کہ سیکولرزم کے اوپر اس کو لے کے چلنا پڑے گا. تو پاکستان میں پہلے تو جو ہے نا سیکولرزم کی ڈیفینیشن آپ صحیح کروائے نا, اگلے 100 سال آپ لگائیں. پاکستان میں آپ جس سے مرضی پوچھ کے دیکھ لیں, سیکولر کی ڈیفینیشن یہ کی جاتی ہے جی جو بندہ سیکولر ہوتا ہے وہ تو دین سے بیزار ہوتا ہے, اصل میں وہ ہوتا ہے کافر ہے. وہ جو ہے وہ پاکستان میں ان دونوں کو جو ہے نا سیکولر کو اور لبرل کو ایک ہی سمجھا جاتا ہے. پہلی بات یہ. اور دوسری بات آگے سے یہ لاجک دی جاتی ہے کہ آپ مفتی منیب الرحمان سے بڑے ہیں. وہ جناب ایک کیا کہتے ہیں, ان کے پاس ایک اتھارٹی ہے, وہ مفتی ہیں. آپ مفتی تو نہیں ہے نا, آپ مذہب کے اوپر کیسے بات کر سکتے ہیں؟ آگے سے یہ لاجک دی جاتی ہے, دیکھیں جی آپ جیسے ڈاکٹر ہیں, آپ انجینئر ہیں, آپ فلاسفر ہیں, تو آپ صرف اپنی فیلڈ پہ بات کریں. جس طرح اسی طرح جو ہے وہ ایک مفتی بھی اپنی فیلڈ کے اوپر بات کرے گا. اب یہاں پہ مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے, یہ جس طرح پروفیشنل فیلڈز ہیں لائک میڈیسن سائنس ہے اور انجینئرنگ ہے, یا پھر کوئی بھی اور بھی اس طرح کی باقی برانچز ہیں, سوشل سائنسز وغیرہ ہیں. مذہب کا یہ مسئلہ نہیں ہے, مذہب تو ہر آدمی کا مسئلہ ہے نا. اب میرا بھی اتنا ہی کنسرن ہے مذہب کو لے کے, اور دوسرے لوگوں کا بھی اتنا ہوگا. اب میں نے مذہب سیکھنا ہے تو پھر جو ہے وہ پنڈ کا جو مولوی ہوگا جو 8ویں کلاس فیل ہے, جس نے 10 صورتوں کو رٹا لگایا ہوا ہے, میں اس سے جا کے پوچھوں گا؟ تو ظاہر سی بات ہے میں خود جو ہے کریاسٹی ہوگی میرے اندر, میں خود دیکھوں گا کیا رائٹ ہے کیا رانگ ہے. تو پہلی بات یہ ہے, آپ سیکولر تھاٹ سے پہلے آپ پہلے ڈیفینیشن ٹھیک کروائیں سیکولرزم کی پاکستان میں, اس کے بعد جو ہے کچھ ہو سکتا ہے. اچھا, شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے وہ تو موطا امام مالک کو نمبر 1 حدیث کی کتاب سکھایا, اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر صحیح بخاری کا نمبر ہے, اور پھر تیسرے نمبر پہ صحیح مسلم کا. تو یہ 3 صحیح ہے نا, مگر مین جو حدیث کی کتاب شاہ ولی اللہ کنسیڈر کرتے ہیں وہ موطا امام مالک کو کرتے ہیں, اور ابن ماجہ جو ہے اس کو صحاح ستہ میں شامل نہیں کرتے. اور دوسرا جو ہے وہ جہاں تک امام باقر اور امام جعفر کا تعلق ہے, وہ تو ان کو تو شیعہ نہیں سمجھتے. بہرحال ہمارے جو ہیں وہ ان کو تو سنی ہی سمجھا جاتا ہے, بلکہ سنیوں کے امام ہیں. بلکہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے تو امام باقر سے ہی جو ہے وہ تعلیم حاصل کی تھی. تو یعنی ہمارے ہاں تو کوئی ایسا اس میں وہ نہیں ہے کانٹرڈکٹ. اب دیکھیں نا یہ کتنی بڑی جو ہے علمی بددیانتی ہے. ہم نے یہ کہا کہ ٹھیک ہے جی سنی اسکول آف تھاٹ میں یہ کتابیں ہیں, موسٹلی جو ہے وہ موسٹلی اکیڈیمک کے ہاں یہی تھاٹ پریویل کرتا ہے کہ یہ صحاح ستہ والی کتابیں ہیں. چلے امام مالک کی کتاب کو آپ مان لیں, چلے میں مان لیتا ہوں, لیکن کبھی کسی نے بتایا ہے کہ امام باقر نے یا امام جعفر نے بھی کوئی حدیث کے اوپر کتاب لکھی ہے؟ اور یہ بات تو آپ کو پتہ ہے, یہ لوگ نہیں ہمیں بتاتے. یہاں پہ میں کوئی شیعہ اسکول آف تھاٹ کی ایڈوکیسی نہیں کر رہا, نہ میں شیعہ ہوں, لیکن یہ علمی جو روایت ہے اس طرح سے آگے نہیں بڑھ سکتی ڈاکٹر صاحب. یہ باتیں بھی ہمیں مد نظر رکھنی ہوں گی. ہمارے یہاں ایک یہ رویہ ہے پنجابی میں, ہم نے اپنے اپنے بندے ملے ہوئے نے.
کیا کہتے ہیں جی اے ساڈا ہے تو اے تواڈا ہے. تو اس طرح تو نہیں چلے گا نا کام. ہم نے پکا پکا اٹھا کے دے دیا ہے کہ دیکھیں جی جو امام جعفر نے کام کیا یا امام باقر نے وہ جو ہے نا شیعہ اسکول آف تھاٹ کا ہے, اس کے ساتھ نہ ہم نے پڑھنا ہے. مجھے جو ہے نا کبھی کسی جو ہے نا سنی عالم کے منہ سے نہیں میں نے سنا کہ ان کی بھی کوئی حدیث کی کتاب ہے, انہوں نے بھی یہ کوئی علمی کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو یہ ساری بددیانتی ہے, اس کو بھی دور کرنے کی ضرورت ہے. یہ تو ہمارے یہاں نہیں ہے نا, یہ تو اللہ کا شکر ہو گیا, ہم نے کچھ تھوڑی بہت کوئی کتابیں پڑھ لی ہیں. آپ جو اپنا بریلوی اسکول آف تھاٹ ہے ان سے ذرا پوچھ کے دیکھیں, وہ کہتے ہیں نہیں 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 ان کو نہیں پڑھنا, آپ ان کو نہ پڑھیں. ٹھیک ہے جی. تو یہ والا مسئلہ ہے. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک انسان کا کمفرٹ زون ہوتا ہے نا, تو وہ اس میں رہنا وہ سیکھ جاتا ہے. وہ کیسے سیکھتا ہے؟ جیسے میں سنی ہوں تو میں نے کہا جی شروع سے ہمیں بتایا گیا سائنستا کی کتابیں ہیں ہماری. اب اگر کوئی میں نے دوسری کتاب پڑھ لی نا تو خدا نہ خواستہ میرا مائنڈ سیٹ چینج ہو جائے گا, اسی لیے میں نے وہ پڑھنا ہی نہیں ہے. اور سائنٹیفک تھنکنگ کیسے ڈیولپ ہو سکتی ہے, جو میں نے پڑھ لیا ہے اس کے جو مخالف اس کے اوپر جو تنقیدیں ہوئی ہیں نا ان کو پڑھنا بہت ضروری ہے. اگر مثال کے طور پہ ہم نے مارکسزم پڑھا ہے, فلاسفی پڑھی ہے, ایک اسکول آف تھاٹ کو پڑھا ہے, یا اسی کو جو ہے آگے لے کے چلتے ہیں, مطلب مثال کے طور پہ فقہ حنفی ہے, حنبلی ہے, مالکی ہے, شافعی ہے, یا پھر آگے جو ان کے آف شوٹ وغیرہ ہیں دیوبندی, بریلوی اور اہل حدیث وغیرہ, تو ان میں سے اگر میں نے ایک شروع سے جو ہے وہ چوز کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر جو تنقیدیں ہیں وہ میں کبھی بھی پڑھنا پسند نہیں کروں گا. یہ ایک نارمل جو ہے انسان کا رویہ ہے. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ جس بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی بھی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرنی نہیں چاہیے. انسان کی جو ہے وہ سوچ اور فکر وہ آزاد ہونی چاہیے. دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں انفارچونیٹلی کسی اسکول آف تھاٹ کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے لیے ضروری ہے کہ آپ اس کے اوپر جو تنقید ہے نا آپ اس کو ضرور پڑھیں, اور اس کے نتیجے میں یہ بات لازمی طور پہ سامنے آئے گی کہ کوئی نہ کوئی لاجک تو ایسی ہوگی کہ آپ کو سوچنے پہ مجبور کرے گی کہ آپ اس اسکول آف تھاٹس کو چھوڑیں اور اپنی فکر کو آزاد رکھیں. اچھا, اس کو لے کے جو آپ نے بات کی ہے, مجھے ایک لیکچر سننے کا اتفاق ہوا مولانا وحید الدین صاحب کا. تو وہ کہتے ہیں ایک جب انسان یہ سمجھ جاتا ہے نا کہ اس کے مائنڈ کی بھی ایک لمٹ ہے. دیکھیں ایک ہی چیز کے کتنے زیادہ اسپیکٹ ہو سکتے ہیں. اب آپ ضروری تو نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے ان کو جو ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کر لیں, ہو سکتا ہے مل کے بھی میکسیمم جو ہے ہم کر سکتے ہیں, کچھ نہ کچھ تو پھر بھی ہڈن رہ جاتا ہے. اصل میں علمی رویہ یہ ہونا چاہیے کہ انسان کو اس لیول کے اوپر کھڑا ہونا چاہیے کہ میں نے اپنی پوری کوشش, تحقیق, لاجک, علم, انفارمیشن لگائی ہے, لیکن اس کے باوجود ریجڈ نہیں ہوں میں اپنی اوپینین میں کہ نہیں یہی ایبسولوٹ ٹروتھ ہے. اور اسی لیے میں جو ہے وہ فلسفے میں ایک اسکول آف تھاٹ ہے, صوفیزم ہے, وہ کہتے ہیں کہ دنیا میں نہ کوئی مکمل طور پہ چیز جھوٹ ہے اور نہ کوئی سچ ہے. تو انسان کے دل کے قریب جو چیز ہوتی ہے وہ اس کے حق میں دلائل کر کے لے آتا ہے جو دل کو قریب لگتی ہے, اور جو دل کو قریب نہیں لگتی وہ اس کو ریجیکٹ کر دیتا ہے. تو اس سطح پہ کھڑے ہونا چاہیے انسان کو تمام تر تحقیق کے باوجود بھی کہ عین ممکن ہے کہ مجھے غلطی لگ گئی ہے. تو یہ بات مولانا وحید الدین صاحب کی ٹھیک ہے, آل دو ان کی کافی زیادہ باتیں مجھے اچھی نہیں لگتی. تو یہ اختلاف تو ہر جگہ پہ رہتا ہے, ایون کہ غامدی صاحب سے بھی اختلاف ہے, اور بھی کافی لمبی لسٹ ہے. تو اچھی بارہ ڈسکشن ہوئی, آپ نے بڑی زبردست جو ہے وہ باتیں شیئر کی. Acha, what I was basically trying to say is with regards to this whole madrasa curriculum, actually, one needs to understand how does the brain process information. The brain processes information in a way in which it is economical, it's the most economical for a person to function. uh, Basically, because it is just not that economical to know about everything or the details of everything. So your brain processes information based on certain biases. For instance, if you have an option of buying two cars,
Let's suppose that you have an option of buying a Honda or a Toyota. You don't know exactly what goes on inside the cars, and how it is made, or the exact details, but you just have a bias that Honda is better or Toyota is better. So you do things, you take decision based upon these biases, and these biases are called heuristics. Now what happens is that whatever the decision you are making in society, and the economy is the sum total of these decisions. It has a lot to do with these heuristics, the way these heuristics are there in your brain. And what happens is that religion plays a huge role in the development of these heuristics. So coming back to these madrasas, now the problem is that everyone in Pakistan studies science. Okay, a lot of people study science, a lot of people study maths, but the thing is that in Pakistan they don't have the scientific or a mathematical thinking. What is the reason for that? The reason is that it is these madrasas who have a very medieval outlook, and the what religion is being preached through these people who study in these madrasas. So what happens is that first of all, with regards to this, the course which is being taught in these madrasas, I've actually studied 3 years alongside. I was doing A levels, and then I side by side I did this Darse Nizami too, which is the curriculum being taught in madrasas. And there are 8 years of this curriculum, but I've done around three of them and even given their board examination. What is actually taught in these madrasas is this Dars Nizami. So this Dars Nizami is the course which was basically taught in the Madrasa Nizamiya of the Abbasid Empire. And what the course of this Madrasa Nizamiya was actually, what was the actual, what was taught from in Alexandria, like even before the time of Hazrat Isa alayhi salam. And this curriculum basically consists of grammar, Aristotelian logic, Arabic literature. And the thing is that all these sciences, they are very primitive, and they don't actually teach sciences as such. They teach books. Like there will be a book on Arabic grammar, there will be a book on Aristotelian logic. So they're not even teaching the subject, they're just teaching books which are most of them are 1,000 years old. So what this curriculum does is that it creates a mind, it creates a brain which is frozen in time, which neither understands the times in which those books were written, neither does that brain understand the modern world. These kids who study in madrasas are completely, you can say, a useless lot. And now what happens is that it is considered that this Darse Nizami is the study of religion. When you do this, you become a scholar of Islam. Like, to understand Islam, you need to do this Darse Nizami. So what happens is that when children do this Darse Nizami, and then they become Maulvis, they are given the title of Maulvi Fazil or an Alim Deen, and then they go to villages, they go to cities, everywhere, and they preach Islam. Now, what they're preaching is not actually Islam. What they're preaching is, whatever ideas, whatever the medieval worldview they have in their brain. And that is, and this then in turn creates those heuristics and biases which I talked about. And what happens is the result is these type of things which we see here in this video. And an extremely unscientific worldview, a worldview which one cannot reconcile with the modern world, a worldview which is incapable of scientific or rational thought. And what happens is
is that the society stagnates, the society cannot produce new things. It can copy things. If people make an effort, they can copy it, but they cannot produce new things. So this is the main problem. Just simply teaching maths and science is not something which will work. A lot of kids, there are hundreds of thousands of kids in madrasas who are just wasting away, and just simply teaching them math or science will not work. And they will become even more confused. And then, even there are not teachers who teach these things properly. Everything is done through rote learning. And what I think is that what we have come at a stage is that Maulvis and these madrasas have become completely irrelevant. And they're not just irrelevant, they are actually harmful to the societies, and they need to be shut down. Yes, the role which they play, the very minimal role, in making people do hifs or all that role can be very easily be done by other institutes. Knowledge needs to be made secular, and our thinking needs to be made secular, because the thing is that it's my opinion who thinks that these madrasas are now not doing Islam service. Another person might come and he might say, no, 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 this is Islam. So now the problem is that there are differences of opinion. They have become so much that we cannot move forward until, if we decide things based upon, for instance, I will interpret the Quran in a different way, another person will interpret the Quran in a different way. So if we make, okay, by this is the criteria, like, if we have to determine that we have to go forward based upon, religion alone, that will not work, because there will be deadlock. I will not accept the other person's interpretation of Quran, neither the other person will accept mine. So this will not work. So in the society, to we have to change this basic epistemology, that okay, if I see something in the Quran, that is for me alone to know. Yes, if you consider me to be a religious authority, or you consider me to be a scholar or anything, you can come and ask me my opinion about how I interpret these verses of the Quran, or how I interpret religion. But when I have to preach in the society, I don't preach religion. This is what I'm trying to say, is that these madrasas are there to preach Islam. We have to make this a social contract in our society, that please do not preach Islam, please, because this, what you will preach is not Islam, it is what your understanding of Islam is. They're your ideas which you have cloaked using the verses of Quran or Hadith. So what we need is that this social contract needs to be done, that we don't preach religion. What we do is we preach science and reason and philosophy. Anything what we do in society should be based upon a rational or empirical evidence. And all that could be, for instance, Abdus Salam, who won the Nobel Prize in physics, he was a Qadiani. He was not a Muslim. Okay, he believed in a prophet after our beloved Prophet sallallahu alaihi wasallam, and he is not a Muslim by any standard, but he used to consider himself a Muslim. Now, according to him, he got his theory. The idea for which he got was by reading a certain verse of the Quran. Now, had he preached that it is this theory and this is proven from this verse, people would have laughed at him. They would have said, you're not even a Muslim, and you are then preaching a science based upon Quran. So he saw something, he understood something based upon his understanding of the Quran. But when he proved it in front of the society, when he proved it in front of the entire world, he used mathematical principles to prove his theory. So this is what I am trying to say, and Abdul Salam was a fanatical Qadiani. Even when he was given the Nobel Prize, he wore his turban, the Qadiani turban over there.
So this is the thing, that knowledge should be secular. Any knowledge which is preached in the society should be secular. Our society should be secular. And by secular I mean that you don't use the scripture as an evidence to prove your point when you're making your point. Just like this Maulvi is doing. What this Maulvi is doing, that he is using the scripture to say something which is completely unscientific. So I will say that this is not there in the Quran. How you're interpreting these verses, these are not how the interpretation works. This is your interpretation. But the Maulvi will insist, no, this is what the Quran is saying. So the solution to all this is to secularize our brains, is to secularize our epistemology, and is to secularize our debate in the society. اچھا، یہ جو آپ نے مدرسے کی بات کی ہے، ٹھیک ہے، جو مدرسہ نظامیہ کی بات کی آپ نے کیا ہوا ہے کورس. اب دیکھیں بات یہ ہے کہ اختلاف جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. اختلاف تو جو ہے وہ اس انسان سے نہیں ہو سکتا جس کے اوپر وہی آتی ہے نا. تو جتنے بھی یہ امام ہوئے ہیں فقہ کے، چاہے وہ امام ابو حنیفہ ہوں، امام جو ہے وہ مالک ہوں، یا امام حنبلی ہوں، شافعی ہوں، کوئی بھی جو امام ہو، پہلی بات تو یہ ہے کہ میرے نزدیک تو جو ہے نا اسلام میں امام کا جو ہے وہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے. ایک ہی امام ہے جن کی شریعت کے اوپر ہم عمل کرتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جن لوگوں نے بھی دین کو لے کے، کسی موضوع کو لے کے انٹرپریٹیشن دی ہے، تو کیا ہم اس انٹرپریٹیشن کو حرف آخر سمجھ کے سوچنا سمجھنا بند کر دیں اور اسی سے سارے کا سارا دین اور اپنی سیاست اور اپنی اکانومی اور ایون کہ ہر چیز اسی سے جو ہے وہ کشید کریں؟ تو یہ بات لاجک کے اوپر پوری نہیں اترتی. اب ظاہر سی بات ہے، کسی ایک مثال کے طور پہ یہاں پہ میں مثال دینا چاہوں گا. سورہ فاتحہ کی آپ مثال لے لیں، ٹھیک ہے. تو امام ابو حنیفہ کہتے ہیں جی نہیں، اگر امام سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو چاہے نہ پڑھ رہا ہو آپ نے چپ ہی رہنا ہے، ٹھیک ہے جی. تو امام مالک جو ہیں وہ ان کی درمیان والی رائے ہے. وہ کہتے ہیں نہیں جی، اگر امام سورہ فاتحہ نہ پڑھ رہا ہو آپ پڑھ لیں، اگر وہ جو ہے وہ سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہو تو آپ جو ہے خاموش رہیں. اور جو دوسری ایک اور رائے ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی وہ چاہے پڑھ رہا ہو چاہے نہ پڑھ رہا ہو، آپ نے کیا کرنا ہے، آپ جو ہے نا اگر وہ اونچی آواز میں پڑھ رہا ہو تو آپ نے دل میں پڑھ لینی، اگر خاموش ہے تو آپ نے پھر سورہ فاتحہ پڑھنی. اس کے پیچھے وہ لاجک دیتے ہیں کہ دیکھیں جی قرآن میں آیت آئی ہے کہ وَلَقَدْ أَتَيْنَا سَبْعَ مَثَانِيَ وَالْقُرْآنَ، اور ہم نے ایک قرآن اتارا اور اس کے ساتھ 7 آیتیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں. تو دیکھیں جی اس کا مطلب یہ ہوا سورہ فاتحہ میں 7 آیتیں ہیں، تو اس لیے جو ہے وہ یہ جو سورہ فاتحہ یہ قرآن سے باہر ہے. تو اس لیے ہم حدیث کو نہیں مانتے، چونکہ بخاری میں اور باقی جو ہے وہ حدیثوں میں آیا ہے کہ لا صلاۃ الا بفاتحہ، کہ سورہ فاتحہ کے بغیر کوئی نماز نہیں ہوتی. تو اسی لیے جو ہے وہ قرآن کی دلیل زیادہ مضبوط ہے. اب یہ دیکھیں یہ 3 مختلف قسم کی انتہائیں ہیں، اور امام مالک نے بیچ والی اس میں رائے دی ہے. تو میرا خیال ہے یہ بیچ والی انسان کو لے لینی چاہیے. باقی دونوں ایبسلوٹ ہیں، دونوں انتہائیں ہیں. تو باقی ہر کسی کو اپنی اپنی جو ہے وہ لاجک لگتی ہے. لاجک کیا لگنی ہے، بلکہ ہر کسی نے اپنے اپنے اسکول آف تھاٹ کا دفاع کرنا ہوتا ہے. میرا تو یہ مسئلہ نہیں ہے، میں تو کسی بھی اسکول آف تھاٹ کا دفاع نہیں کرتا. میرا مسئلہ یہ ہے کہ سچ کو کیسے جو ہے وہ سچ تک کیسے پہنچا جائے. میری طرف سے سارے اسکول آف تھاٹ بھی جھوٹے پڑ جائیں، مجھے تو کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے ان سے. اب یہ سارے جو اسکول آف تھاٹ ہیں، خاص طور پہ جو مذہبی ہیں، یہ تو ڈاگما ہے نا. تو یہ ڈاگما جو ہے وہ اس کو کیسے جو ہے وہ ریکنسٹرکٹ کیا جائے. ایون کہ اس کے خلاف جب کوئی بات کرے گا تو آگے سے دلیل یہ ملتی ہے کہ آپ ان سے بڑے ہیں. تو یہ تو بذات خود جو ہے وہ کوئی دلیل نہیں ہے. آپ اس کی جو ہے وہ علمی بحث کو دیکھیں، اس کی دلیل کو دیکھیں. یہ ہمیں اکثر جواب ملتا ہے. ایون کہ تھیری آف ایولیوشن کے اوپر کسی اچھے پڑھے لکھے بندے سے بات کر لیں، وہ آگے سے کہتا ہے اچھا آپ کے کزن باندر ہیں، آپ کے والد صاحب جو ہے وہ باندر تھے. تو آگے سے یہ جواب ملتا ہے. تو یہ سوسائٹی کا کچھ نہیں ہو سکتا. اصل میں ہماری سوسائٹی تو ابھی تک ارتقائی عمل میں ہے. لوگ ارتقائی عمل سے جو ہے وہ کافی زیادہ مطلب امپروو ہو چکے ہیں. ہمارے تو پرماننٹ افیئر ہیں، جو مسائل 1970 میں تھے الحمدللہ آج کی ڈیٹ میں بھی وہی ہیں، چاہے وہ فائنینشلی ہوں، چاہے وہ فزیکلی ہوں، چاہے وہ مینٹلی ہوں.
تو نہ ہم کہیں جا رہے ہیں نہ ہم نے کہیں جانا ہے، جدھر تھے ہم نے وہیں پہ رہنا ہے۔ اور اس کے اوپر بھی جو ہے وہ ایک سنی اسکول آف تھاٹ میں جو آف شوٹ ہے اہل حدیث، وہ کہتے ہیں دیکھیں جی ہمارا موقف بڑا جو ہے وہ مضبوط ہے، آپ 50 سال پہلے ہمارے پاس آئیں تب بھی وہی موقف تھا، 50 سال بعد آئیں تب بھی وہی ہوگا۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ تو بنیادی طور پہ ابو جہل والا اسکول آف تھاٹ ہے کہ دیکھیں جی جو ہمارے باپ دادا کرتے رہے تھے ہم نے بھی وہی کرنا ہے۔ ایک زندہ انسان جو ہے وہ اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے اور اختلاف ضروری ہے۔ مجھے نام نہیں یاد آ رہا، پتہ نہیں کون سے اسکالر تھے، انہوں نے کہا تھا کہ دو جو زندہ انسان ہوتے ہیں ان میں اگر اختلاف نہیں ہے نا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک انسان نے اپنے سارے خیالات کسی پوٹلی میں بند کر کے سمندر برد کر دیے ہیں، اور اگر اختلاف ہے تو وہ بات نہیں کرتا تو اس کا مطلب یہ ہے وہ دل میں بات رکھ رہا ہے جو وقتاً فوقتاً جو ہے وہ علاوہ بن کے جو ہے کسی وقت نکلے گی۔ تو اختلاف رائے بہت زیادہ ضروری ہے۔ ہمارے مشاہیر کا رویہ دیکھیں، ایون میں بلے شاہ کا کافی زیادہ فین ہوں، لیکن بے شک انہوں نے کسی اور کنٹیکسٹ میں بات کی ہے، لیکن یہ بات دیکھیں نا کہ دو ایک پنجابی میں روایتیں مل جاتی ہیں کہ ایک تو یہ ملتی ہے کہ کم جوان دی موت ہے، کہ مطلب جو ہے نا جوان آدمی کام کرے گا تو وہ موت ہے، پنجابی میں آپ کو یہ کہاوت ملتی ہے۔ اور دوسرا بلے شاہ کہتے ہیں کہ بس کریو یار علم بس کریو یار اکو الف اللہ درکار۔ ٹھیک ہے اللہ درکار ہے لیکن علموں کیوں بس کریں؟ مطلب یہ کیا کس قسم کا جو ہے نا یہ مائنڈ سیٹ ہے، اور لوگ آگے سے اس کو جو ہے وہ کنزیوم بھی کرتے ہیں۔